मसीह यीशु के बाबरकत और जलाली नाम में आप तमाम को मेरी तरफ से सलाम। मेरा नाम रुबैका इमरान है और मैं ग्लोरी टू गॉड चैनल की तरफ से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज एक नए टॉपिक के साथ माफ़ी। आज हम सीखेंगे खुदा के पाक कलाम में से कि माफ़ी क्या है और हमें किस तरह एक दूसरे को माफ़ करना चाहिए। और आज हम देखेंगे कि खुदा का पाक कलाम हमारी तरबियत और नसीहत के लिए हमें क्या कहता है और क्या सिखाता है। एक मेन चीज़ जो खुदावंद यीशु मसीह ने सलीब पर अपने मुंह से जो अल्फाज निकाले, लब मुबारक से जो अल्फाज निकाले, हम उन्हें कलमात कहते हैं। पहला कलमा माफ़ी का है। आज हम देखेंगे कि मुआफ़ करना क्या है और किस तरह से हम एक दूसरे को मुआफ़ करना चाहिए। आमीन। और आप ज़रूर आज के कलाम को सुनिएगा, क्योंकि मेरा ईमान है कि जितने आज के कलाम को सुनेंगे वो अपनी ज़िंदगी को बदलेंगे और बरकत को रिसीव करेंगे। मेरे साथ निकालें लूका की अंजील उसका 23 बाब और उसकी 34 आयत। खुदा के पाक कलाम में यूँ मरकूम है। यीशु ने कहा, ए बाप, इनको माफ़ कर, क्योंकि ये जानते नहीं कि क्या करते हैं। खुदा के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदा की ख़ास बरकत हो, खुदा के शुक्र हो। सब कहें आमीन। मेरे अज़ीज़ों, खुदा के पाक कलाम में लिखा है कि यीशु ने कहा, ए बाप, इनको माफ़ कर, क्योंकि ये जानते नहीं कि क्या करते हैं। मेरे अज़ीज़ों, खुदा यीशु मसीह ने उनके बारे में कहा जो यीशु मसीह के मुंह पर थूक रहे थे, जिन्होंने यीशु मसीह के हाथों और पाँव में कील ठोंके, जिन्होंने यीशु मसीह को सलीब पर लटका दिया, जिन्होंने खुदा यीशु मसीह के सर पर कांटों का ताज रखा, उनके बारे में यीशु मसीह कह रहे हैं कि ए बाप, इनको माफ़ कर, क्योंकि ये जानते नहीं कि क्या करते हैं। मेरे अज़ीज़ों, ये एक बहुत ही ब्लेसफुल बात है। ये बहुत ही बड़ा नमूना है हमारे लिए, हमारी ज़िंदगियों के लिए। आज हमारे मुंह पर थूका नहीं जाता। आज हम देखें तो आज हमारे डेली रूटीन में ये सिचुएशन नहीं है। अगर कोई हमें एक बात कहे तो हम उसे 10 सुनाते हैं। अगर कोई हमारे एक चांटा मारे तो हम 10 मार के भी कहते हैं कि अभी जो कसर है वो बाकी है, अभी मेरे दिल से जो गुस्सा है वो नहीं गया। तो इसका क्या मतलब है? हम खुदा के कलाम पर अमल कर रहे हैं? नहीं मेरे अज़ीज़ों, हम कलाम से आउट हैं, क्योंकि खुदा के पाक कलाम में लिखा है कि ए बाप, इनको माफ़ कर, क्योंकि ये जानते नहीं कि क्या करते हैं। आज हमें गौर करने की ज़रूरत है, आया हम भी ऐसे कहते हैं? जब कोई हमारे साथ बुरा सलूक करे या हमें बुरा भला कहे तो हम आगे से उसके लिए बरकत चाहते हैं? नहीं, क्योंकि आज के इस जदीद दौर में हम लोग खुदा के कलाम से बहुत दूर हैं। हम किसी को माफ़ नहीं करते। किसी से गलती ख़ता हो जाए तो हम माफ़ नहीं करते। तो हम कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि हमारा ज़िंदा खुदा भी हमें माफ़ करेगा? फिर हम कैसे दुआए रुबानी पढ़ते हैं कि जैसे हमने अपने कसूरवारों को माफ़ किया, तो भी हमारे कसूर हमें माफ़ फरमा। कैसे हम अपने गुनाह बख्शा सकते हैं? जब हम किसी को माफ़ नहीं कर सकते तो फिर हम कैसे माफ़ किए जाएंगे? मेरे अज़ीज़ों, अगर आपसे कोई बुरा बिहेव करता है, आपको बुरा भला कहता है, तो गिला ना करें, गिला ना करें। किसी ने क्या खूब कहा है कि जो किसी के पास होगा वही आपको वो देगा। इस बात को हमेशा याद रखें कि किसी के पास जो होगा वही वो आपको देगा, उससे बढ़कर नहीं वो दे सकता। अगर किसी ने जो सीखा है, जो उसके अंदर है, वही बाहर निकलेगा। अगर कोई आपके साथ बदतमीज़ी कर रहा है तो आप ये जानें, आप इस बात को याद रखें कि उसके पास यही कुछ है, उसने अपनी ज़िंदगी में यही कुछ सीखा है। अगर कोई आपको बुरा भला कह रहा है, अगर कोई आपके साथ झगड़ रहा है, कुछ भी कर रहा है, तो आप ये सोचकर बात को दरगुजर कर दें कि हमारे खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि ए बाप, इनको माफ़ कर। और मेरे अज़ीज़ों, इस बात को भी याद रखें कि जो किसी के पास होता है वही वो देता है। हमें चाहिए कि हम गाली के बदले गाली ना दें। किसी ने अगर एक चांटा मारा है तो दूसरी भी गाल उसकी तरफ फेर दें, क्योंकि नरम ज़ुबान जो है वो हड्डी को तोड़ दे।
بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ ہم خدمت میں ہوتے ہیں، لیکن ہم جب لڑائی کا موقع آتا ہے، جب لڑائی کا ٹائم آتا ہے یا گالی گلوچ کا ٹائم آتا ہے، تو ہم اپنی خدمت کو ایک سائڈ پہ رکھ دیتے ہیں۔ تو میرے عزیزوں، ہم کیسے خود کو خدا کے پیروکار کہہ سکتے ہیں جب ہم سچے دل سے کسی کو معاف نہیں کرتے، دل میں کسک رکھتے ہیں اور اوپر سے کسی کو معاف کر دیتے ہیں؟ تو پھر میرے عزیزوں، کیسے ہم خود کو خدا کے برگزیدہ بیٹے اور بیٹیاں کہہ سکتے ہیں؟ میرے عزیزوں، میں جانتی ہوں کہ معاف کرنا بہت مشکل ہے، سب سے بڑا کام ہی معاف کرنا ہے۔ میں جانتی ہوں کہ اگر کوئی ہمارے ساتھ برا سلوک کرے تو ہم کس طرح سے اسے معاف کریں۔ میں جانتی ہوں کہ یہ بہت ہی تکلیف دہ بات ہے کہ کسی کو معاف کرنا، لیکن میرے عزیزوں، جب ہرے کے ساتھ ہی یہ سب کچھ ہوا تو سکھی کے ساتھ کیا کچھ نہ ہوگا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے ستانے والوں کے لیے دعا کریں، اپنے دشمنوں کے لیے برکت چاہیں اور اپنی جنگ جو ہے اپنے زندہ خدا کے ہاتھ میں دے دیں۔ کسی کو گالی کے بدلے گالی نہ دیں۔ اگر آپ کے ساتھ کچھ بھی برا ہو رہا ہے تو آپ یہ سوچ کر، یہ سمجھ کر سہن کر جائیں کہ ہمارے زندہ خدا کے ساتھ کیا کچھ نہ ہوا۔ لیکن خداوند یسوع المسیح نے اپنے لب مبارک سے کسی کو کچھ نہ کہا۔ ان کے لیے برکت چاہی، ان لمحات میں برکت چاہی جب ان کے بدن سے خون جو ہے وہ پسینے کی مانند ٹپک رہا تھا۔ اس درد کو محسوس کریں۔ آج جب ہمیں کوئی بات کرتا ہے تو ہمارا کلیجہ پھٹتا ہے، تو اس درد کو محسوس کریں جو بادشاہوں کا بادشاہ سولی پر لٹکا ہوا ہے۔ آج اپنے سامنے اپنے زندہ خدا کو رکھیں، اور آپ کے دل میں اگر کسی کے لیے کوئی ایسی بات ہے، کوئی ایسا غصہ ہے، تو آج اس غصے کو ختم کر دیں، کیونکہ ہم نہیں جانتے کہ کل ہمارے ساتھ کیا ہوگا۔ آج اپنے دل کو، اپنی ناراضگی کو ختم کر دیں اور تمام تر ان باتوں کو اپنے اندر سے نکال دیں جو ہمیں اپنے خدا سے دور کرتی ہیں۔ کیونکہ میرے عزیزوں، یہ پریکٹیکل میں نے کیا ہے، یہ پریکٹیکل میں کر چکی ہوں، اس ایج میں کر چکی ہوں۔ ابھی میری ایج بہت زیادہ نہیں ہے، اور جیسے جیسے انسان کی ایج ہوتی ہے انسان بہت کچھ سیکھتا ہے، اور یہ پریکٹیکل میں نے کیا ہے کہ اگر کوئی ہمارے ساتھ برا سلوک کرے تو ہم کس قدر تکلیف میں اسے معاف کرتے ہیں۔ یہ پریکٹیکل میں نے کر کے دیکھا ہے۔ مجھے پتہ ہے کہ کس قدر مشکل ہوتا ہے کسی کو معاف کرنا۔ آج کے دور میں میرے عزیزوں، ہم کسی کو معاف نہیں کرتے، بلکہ ان کے گناہ ہی ان کو یاد کرواتے رہتے ہیں، لیکن ہمارے خدا نے کبھی ہمیں اپنے گناہ یاد نہیں کروائے۔ آپ دیکھیں کہ ایک عورت جو زنا میں پکڑی گئی تھی، یسوع المسیح نے کیا کہا؟ یسوع المسیح نے کہا، جب فقیہ فریسی اور بہت سے لوگ جو ہیں اس عورت کو یسوع المسیح کے پاس لائے اور کہا کہ اس کو سنسار کیا جائے، تو میرے یسوع المسیح نے کیا کہا؟ یسوع المسیح نے کہا کہ تم میں جو پاک صاف ہے، پہلا پتھر وہ اسے مارے۔ تو آج کے دور میں اگر ہم دیکھیں تو ہم کسی پر انگلیاں اٹھاتے ہیں۔ ہم اس تعلیم کو کیوں بھول جاتے ہیں کہ خداوند یسوع المسیح نے کہا جو تم میں پاک صاف ہے، پہلا پتھر وہ مارے، اور ایک ایک کر کے سب وہاں سے چلے گئے۔ جب یسوع المسیح اٹھے، اوپر دیکھا تو وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا۔ میرے عزیزوں، اسی طرح جیسے یسوع المسیح نے اس عورت کو پوچھا نہیں کہ تو کیا کر کے آئی ہے، کون کون سے گناہ تو نے کیے ہیں، یسوع المسیح نے اس کے سارے گناہوں کو معاف کیا، اس پر پردہ ڈال دیا۔ یسوع المسیح نے اسے کہا کہ جا بیٹی، پھر گناہ نہ کرنا۔ تو آج ہم اپنے بہن بھائیوں سے، اپنے رشتہ داروں سے کیوں منہ موڑ کر بیٹھے ہیں؟ کیوں اپنے آپ کو سب سے دور کیا ہے، اور کیوں ہم جو ہم سے برا سلوک کرتے ہیں انہیں اپنے دشمن سمجھتے ہیں؟ نہیں میرے عزیزوں، ان کو دعا کی ضرورت ہے، کیونکہ وہ خدا کو ہی نہیں جانتے۔ میرے عزیزوں، جب ہم کسی کو گناہ گار ثابت کرتے ہیں یا کسی پر الزام لگاتے ہیں اور کسی پر ایک انگلی اٹھاتے ہیں، تو میرے عزیزوں 3 انگلیاں ہماری طرف آتی ہیں۔
ہم تو کسی پر ایک انگلی اٹھا رہے ہیں لیکن 3 انگلیاں ہماری خود کی طرف آ رہی ہیں. سو ہمیں چاہیے کہ ہم کسی کی طرف انگلی نہ اٹھائیں، کسی پر الزام نہ لگائیں، کیونکہ ہم کسی کی عدالت نہیں کر سکتے ہیں، ہم کسی کا انصاف نہیں کر سکتے. یہ حق صرف ہمارے زندہ خدا کو ہے. سزا اور جزا صرف ہمارا زندہ خدا دے سکتا ہے. ہم کیوں حاکم بن کر بیٹھ جاتے ہیں؟ کیوں ہم کہتے ہیں کہ انہیں میرے نال انج کیتا میں بھی یہ نال انج ہی کرنا ہے؟ ہمارے خدا کی یہ تعلیم نہیں ہے. جس طرح یسوع نے کہا اے باپ ان کو معاف کر کیونکہ یہ جانتے نہیں کہ کیا کرتے ہیں. آج ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنی زندگی اپنے خدا کے کلام کے مطابق گزاریں. اس ڈاکو کو دیکھیں، خدا یسوع مسیح درمیان میں صلیب پر لٹکے ہوئے تھے اور دائیں اور بائیں 2 ڈاکو تھے. لیکن یسوع مسیح نے اس ڈاکو سے جس نے کہا کہ جب تو اپنی بادشاہی میں جائے تو مجھے یاد کرنا، تو خدا یسوع مسیح نے اسے نہیں کہا کہ تو کیا کیا گناہ کر کے آیا ہے، تو نے کہاں کہاں ڈاکے مارے ہیں. یسوع مسیح نے کہا تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا. تو ہم خود بھی گناہ گار ہیں لیکن اپنے گریبان میں نہیں دیکھتے اور دوسروں پر الزام لگاتے ہیں. سو میرے عزیزو، آج ہمارے پاس موقع ہے کہ ہم اپنے گناہوں کا اقرار کریں، اور جن کے ساتھ بھی ہمارا ریلیشن شپ خراب ہے، جو بھی ہمارے ساتھ برا سلوک کرتے ہیں، ہم ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں، سب کے لیے دعا کریں اور سب کے لیے خدا سے برکت چاہیں اور سب کو معاف کریں. جس طرح خدا یسوع مسیح نے ہمیں معاف کیا، ہم روز دعا کرتے ہیں کہ جس طرح ہم اپنے قرض داروں کو معاف کرتے ہیں تو بھی ہمارے قرض ہمیں معاف کر. جب ہم کسی کو معاف ہی نہیں کر رہے تو ہم اس دعا کو کیسے کر سکتے ہیں؟ جیسے ہی یہ ورڈ آئیں دعا میں تو فوراً سوچیں کہ ہم تو کسی کو معاف نہیں کر رہے تو ہمارا خدا ہمیں کیسے معاف کرے گا. سو میرے عزیزو، جو خدا کے بیٹے بیٹیاں ہوتے ہیں ان کے اندر محبت ہوتی ہے اور ان کے اندر ایک جذبہ ہوتا ہے معاف کرنے کا. آج اس بات کو سیکھ لیں کہ ہم نے اپنے دلوں کو سخت نہیں کرنا. اس خدائے قدوس کو دیکھیں جو صلیب پر لٹکا ہوا تھا، جس کے ہاتھوں اور پاؤں میں کیل ٹھونکے گئے تھے. اس نے بدلہ نہیں لیا، اس نے سب کو معاف کیا. تو آج ہم اس خدا کی محبت کو محسوس نہیں کرتے. خدا یسوع مسیح نے ہمیں پریکٹیکل کر کے دکھایا، ہمیں نمونہ دیا کہ کس طرح تم نے ایک دوسرے کو معاف کرنا ہے. آج ہم چھوٹی چھوٹی باتوں کو بہت بڑے پہاڑ بنا کے بیٹھ جاتے ہیں. تو ہم اپنے خدا کو کیا منہ دکھائیں گے؟ جب ہمارا خدا آئے گا تو ہم کس طرح اپنے خدا کا ہوا میں اڑ کر استقبال کریں گے؟ سو اپنے خدا کو اپنی زندگیاں دے دیں اور اپنی زندگیاں اس کلام کے مطابق بسر کرنا سیکھ جائے. سب کو معاف کرے اور سب کو اپنے گلے سے لگا لے. یقین جانیں زمین پر تو نہیں لیکن آسمان پر آپ کا اجر بڑھ جائے گا. اور زمین پر چاہے آپ کو کچھ ملے یا نہ ملے لیکن آسمان پر آپ کو بہت کچھ ملے گا. سو اپنی زندگیوں سے خداوند کے جلال کو ظاہر کریں اور ٹوٹ کر خداوند سے محبت کریں. آج کی اس دنیا کو دیکھیں، آج اس جدید دور میں لوگ جو ہے اس قدر اس دنیا داری اس آسائش میں گم ہو چکے ہیں کہ وہ خدا کی محبت کو ٹوٹلی بھول چکے ہیں. میرے عزیزو، خدا کی محبت کو جانیں، ٹوٹ کر خدا سے محبت کریں. جس طرح ہم لوگوں کے پیچھے اپنی زندگی برباد کر دیتے ہیں اور وہ لوگ کیا دیتے ہیں ہمیں؟ بعض اوقات ہم کسی انسان کے پیچھے اپنے خدا کو پیچھے کر دیتے ہیں تو میرے عزیزو وہ انسان ہمیں کیا دیتے ہیں؟ ٹھوکریں. سو ہمیں چاہیے کہ ہم اول درجہ اس کلام کو دیں، ہم اپنی زندگی اس کلام کے مطابق بسر کریں اور سچے دل سے خدا سے محبت کریں. تو میرے عزیزو دیکھیں، بند دروازے آپ کے لیے کھل جائیں گے، رحمتوں کے دروازے آپ کے لیے کھل جائیں گے، تمام تر تکلیفیں اور بیماریاں آپ کے بدن سے دور ہو جائیں گی اور آپ خوشحالی کو محسوس کریں گے. چاہے زمین پر آپ امیر نہ ہوں
آپ کے پاس بہتر ذرائع نہ ہو، لیکن آسمان کے خزانے آپ کے لیے ہیں، کیونکہ یہ ہمارا وطن نہیں ہے۔ ہم نے کوچ کر کے اپنے زندہ خدا کے پاس جانا ہے، اور وہی زندگیاں خدا کے پاس جائیں گی جو آج خدا کے کلام کو پورا کرتی ہیں۔ سو میرے عزیزو، آج اس کلام کو اپنے دل میں رکھیں، اور کبھی بھی کسی بھی موقع پر اگر کچھ بھی ایسی بات ہو جائے جو معاف کرنے کے لائق نہ ہو، جو ہماری برداشت سے باہر ہو، تو میرے عزیزو یہ سمجھ کر سہن کر جائیں، سب کچھ برداشت کر لیں کہ ہم زندہ خدا کے بیٹے بیٹیاں ہیں۔ سو خداوند آج کے کلام کے وسیلہ سے آپ تمام کو برکت دے اور اپنے نام و جلال کے لیے کثرت سے استعمال کرے۔ گاڈ بلیس یو آل۔